खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आपको एक बार फिर सबत स्कूल स्टडी गाइड में खुशामदीद कहते हैं। हम नए समाही का आगाज कर रहे हैं जिसका इन्वान है खुदा का मिशन मेरा मिशन। जब आप इस लेसन स्टडी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि खुदा का मिशन क्या है और मेरा मिशन क्या है। क्या मेरा मिशन खुदा के मिशन से फर्क है या उससे मुताबिकत रखता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आए खुदावन से दुआ करते हैं। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, तू जो खुदावन हमारे ज़हनों को बनाने वाला है, अपना रूह कुद्दस दे ताकि वो आज मेरे ज़हन को कंट्रोल करे और मैं वो बातें कर सकूं जो खुदावंद हकीकत में तेरा रूह कुद्दस मुझ तक मुंतकिल करना चाहता है। खुदावंद तू रहनुमाई करना हर तरह से। खुदावंद मेरी ज़ुबान का ज़ुम्मा दे, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे ताकि मैं कोई ऐसा अल्फाज ना बोलूं जो खुदावंद तेरे हुक्म के बरक्स हो। मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। गांव के लोगों की एक मजलिस थी, उसमें बहुत से लोग आते, मुख्तलिफ नजरियात पेश करते। उसकी वजह यह थी कि बरसों पहले उस गांव में लोग एक दलदल में गिर जाते थे और उसमें उनकी चीखें सुनाई देती। आसपास के गांव के सब लोग उसको देखते और ये बड़ा खौफनाक मंजर हुआ करता था। इसलिए उन्होंने ये मजलिस मुनक्कद की। वहां पर मुलाकातें होती, बरसों तक बातचीत होती रही। लोगों ने इस पर मुकालमे लिखे, दस्तावेजें बनाई, गेस्ट लेक्चर्स को बुलाया गया ताकि वो इसकी सही तस्वीर कशी कर सके। पैसे इकट्ठे किए गए। मकामी लोग जो उसमें हिस्सा लेते थे उनको खाने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने अतियात अता किए। आखिरकार उन्होंने एक साउंड प्रूफ मीटिंग रूम बनाया जिसमें मरने वालों की, उस दलदल में फंसने वालों की चीखें सुनाई ना दे ताकि वो आराम से इसके बारे कुछ कर सके। बातचीत में वो किसी तरह खलल नहीं चाहते थे, लेकिन मुसीबत में फंसे लोगों की किसी ने मदद ना की और किसी ने मजीद लोगों को दलदल से रोकने की कोशिश ना की। उन्होंने सिर्फ बातचीत की। मजमूई तौर पर चर्च और खास तौर पर हम सबत स्कूल की क्लास के लोग गांव के उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते। हमें दुआ करते, सोचते, इश्तराक करने और बहस करने के लिए एक साथ वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इससे आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं और हकीकत में अपने आसपास के लोगों के लिए और उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। हमें कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। हम सिर्फ बातचीत ना करें बल्कि आगे बढ़े, और जब हम बातचीत से आगे बढ़ेंगे तो फिर खुदावंद हमारी मदद करेगा। तो आइए, जब हम इस 3 महीनों में इस सबक को सीखने वाले हैं, खुदा का मिशन मेरा मिशन, तो क्या मेरा मिशन खुदा के मिशन से मुताबिकत रखता है या नहीं। पहला सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं कि मेरा मिशन क्या खुदा के मिशन से मुताबिकत रखता है या कि मेरा मिशन खुदा के मिशन के बरअक्स चल रहा है। हम हमेशा खुदा के साथ रहने के लिए बनाए गए थे। खुदा ने हमें खलक किया था कि हम हमेशा उसके साथ रहें, जबकि गुनाह ने एक फैसला पैदा कर दिया। हम हमेशा खुदा के साथ रहने के लिए बनाए गए थे। खुदा हमारे साथ शरीकत करना चाहता था और गुनाह ने हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर ली, जिसने हमें उसकी हजूरी से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया। लेकिन खुदा ने अपने असल मंसूबे को तर्क नहीं किया। उसका असल मंसूबा कब शुरू हुआ?
اس کا اصل منصوبہ یعنی دنیا کے آغاز سے نہیں شروع ہوا. اس کے الہی منصوبہ ابراہیم کی بلاہٹ سے بھی نہیں شروع ہوا. پیدائش 12 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابراہیم کو بلایا، اور نہ ہی اسرائیل کے مصر سے اخراج کے وقت اس کا کوئی منصوبہ شروع ہوا. یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے سے بھی اس کا منصوبہ شروع نہیں ہوا. نہ ہی پولس رسول کے بشارتی سفر یا بشارتی کام یا شاگردوں کے بشارتی کام سے شروع ہوا، بلکہ یہ مشن خود خدا کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. یعنی دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر یہ خدا کا منصوبہ شروع ہوا. یہ مشن خدا کا اس وقت تھا جب اس نے کائنات کو وجود بخشا اور بازت انسان کو پیدا کیا، تو اس کا منصوبہ اسی وقت شروع ہو چکا تھا. کلام مقدس میں ہم اس ایسے خدا کو دیکھتے ہیں جو ارادتاً ہم تک رسائی کرنا چاہتا ہے. وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں. گناہ کے آ جانے کے بعد بھی خدا نے اس مشن کو جاری رکھا، اور آج بھی خدا اسی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو ہر طریقے سے اس قابل بنایا جائے کہ وہ خدا کے مشن کے ساتھ اپنے مشن کو منسلک کر لیں. یعنی کہ خدا کا مشن تبدیل نہیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کرنا ہے. خدا کے مشن کا اعلان کب ہوا؟ وہ خدا جو ہم تک رسائی حاصل کرتا ہے. گناہ کے رد عمل کے طور پر کیا ہوا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، لیکن اس کے مقصد میں کیا شامل تھا؟ اس نے ہمیں ایک کامل دنیاوی مقصد کے تحت خلق کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا انسان کے ساتھ تعلق پیدا کرے، ایک ایسا رشتہ جو اس کی سب سے قیمتی صفت پر مرکوز ہے، یعنی خدا محبت ہے. وہ انسان سے محبت کرتا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اس محبت کے ساتھ خدا نے ہمیں ایک اور قیمتی تحفہ بھی عطا کیا، اور وہ تھا آزادانہ مرضی. ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور اس ارادے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی گئی تو شیطان نے ہر طریقے سے یہ کوشش کی کہ وہ انسان کو اپنے جال میں پھنسا لے، اپنے فریب میں پھنسا لے. ہوا سے پوچھا گیا کہ نیکی بدی کے درخت کا پھل، کیا خدا نے کسی بھی درخت کا پھل کھانے سے تمہیں منع کیا ہے؟ تو نے ہم درختوں کا پھل کھاتے ہیں، لیکن نیکی بدی کے درخت کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہوا نے شیطان کے کہنے پر پھل کھا لیا، کیونکہ اس کو آزادانہ مرضی کے تحت خلق کیا گیا تھا. خدا کی مرضی آزادانہ ہے، وہ کسی انسان کو پابند نہیں کرتا کہ وہ خدا کی مرضی کے پر چلے، بلکہ وہ چاہتا ضرور ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں، لیکن اس نے کبھی بھی کسی انسان کو ریموٹ کنٹرول نہیں بنایا کہ وہ اس کی مرضی پر چلے. خدا نے آزادانہ مرضی دی، اور پھر اس نے اسے پایا تکمیل تک بھی پہنچایا. خدا جانتا تھا کہ اگر ہوا نے یہ پھل کھایا تو یقیناً میرے بیٹے کو زمین پر جا کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی، لیکن اس کے باوجود خدا نے آزادانہ مرضی کے تحت اسے وہ کرنے دیا جو اس کا دل کرتا تھا. شروع سے ہی انسانیت کے ساتھ خدا کا محبت کا رشتہ ہے، ایک الہی صفت ہے جو اس نے ہمارے ساتھ بانٹی. پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے، کیونکہ ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم بائبل مقدس کو بھی دیکھا کریں. آئیے پہلا یوحنا 4 باب
اور اس کی 16 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم محبت میں کامل ہیں تو پھر خدا کی محبت ہم میں ہے، خوف کے تحت نہیں۔ خدا سے محبت خوف کے تحت نہیں کی جاتی۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ یہ محبت رضامندی سے پیش کی جانی چاہیے اور الہی قوانین کی اطاعت میں ظاہر ہونی چاہیے۔ یونان 14 باب اور اس کی 15 آیت ہمیں واضح کر دیتی ہے۔ لہٰذا آدم اور حوا کی نافرمانی نے خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بگاڑ دیا۔ دیکھیں پیدائش 2 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہوا۔ آئیے 2 باب 16 اور 17 آیت پڑھتے ہیں۔ کلام مقدس میں کچھ یوں تحریر ہے۔ 2 باب اس کی 16 اور 17 آیت۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ بڑا واضح پیغام ہے نا کہ بھائی تو جس روز کھائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوا سے شیطان بات کر رہا تھا تو اس نے کیا اس کو پیغام دیا؟ سانپ کیا کہتا ہے؟ 3 باب اور اس کی 4 آیت۔ لیکن سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ کیا پیغام ہے؟ بڑا واضح پیغام ہے کہ بھائی شیطان کہہ رہا ہے کھا لو، خدا نے کہا ہے کہ تم نہیں کھانا۔ جب یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں تو آدم اور حوا نے کس کی بات کو ترجیح دی؟ اور آج میں اور آپ کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 باب کی 12ویں آیت میں خدا کیا کہتا ہے۔ اور آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ تعلقات بگڑ گئے، دونوں کے تعلقات بگڑ گئے اور خدا کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ گئے۔ اب جب خدا نے آدم سے پوچھا تو خدا کیا کہتا ہے؟ براہ راست الزام کس پر لگاتا ہے؟ وہ عورت پر لگاتا ہے، بلکہ خدا پر لگاتا ہے کہ جس عورت کو تو نے مجھے دیا اس نے مجھے دیا، میں نے کھایا۔ یعنی عورت کو بھی بچا رہا ہے۔ جب پہلے تو بڑے شوق سے پھل کھا لیا، پھر جب باری آئی تو پھر ایک دوسرے پر الزام تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے انسان سے علیحدگی کرنے سے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا نہیں، میں نے اس کو علیحدہ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو ختم کر دیتا، لیکن خدا نے نہیں کہا۔ اس نے ایک مشن کو انجام دینے کا فیصلہ کیا جسے نافرمانی کے صورت میں انجام دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ آئیے افسیوں 1 باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ منصوبہ کب تیار کیا تھا۔ افسیوں کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش تھا، اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ خدا کا یہ منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ ایسے سوالات کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے جو آدم اور حوا کو اپنی غلطی پر غور کرنے پر مجبور کرے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ جب ہم 3 باب میں پڑھتے ہیں
تو ہم بار بار اس بات کو دیکھتے ہیں. فوراً اس نے انہیں اپنی نجات کا منصوبہ پیش کر دیا. پہلے ان سے بات چیت کی, پوچھا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, انہیں نجات کا منصوبہ پیش کر دیا جو خدا نے منصوبہ پیش کیا. پہلے اس نے کیا, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 3 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم دیکھتے ہیں. 3 باب اور اس کی 9 آیت سے یہاں پر لکھا ہے, اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی بابت خدا نے حکم دیا تھا؟ خدا سب سے پہلے کیا آواز دیتا ہے؟ اس نے کہا اے آدم کو پکارا, اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. لیکن آدم جو ہے وہ چھپ رہا ہے. اس وقت سے آج تک انسان جو ہے وہ خدا سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ گناہگاروں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ آسمان سے خدا آیا اور آدم کے پیچھے آیا, گناہ اس نے کر لیا, تو آج آپ کے بھی وہ پیچھے آتا ہے. آپ کو بھی وہ اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی اس نے آدم کو دی. آدم اس کی تلاش میں نہیں نکلا بلکہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, اور آج بھی ہم اپنے آپ کو جب گناہ کرتے ہیں تو خدا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدا کیا ہے, وہ آدم کے پیچھے آیا میرے عزیز, اس لیے تاکہ اس پر اس منصوبے کو آشکارا کر سکے جو بیان سے باہر ہے. میں یہ خدا جب ان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے, اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تم نے یہ کیا تو سب چپاؤں اور دشتی جانوں میں ملاؤن ٹھہرا. پیدائش 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھ رہا ہوں. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بر خاک چاٹے گا. آپ کو پتا ہے کہ سانپ بائبل میں لکھا ہے کہ سب جانوروں سے چلاک تھا, تو شیطان نے اس کی صورت میں کیوں سانپ کو استعمال کیا؟ کیونکہ جب انسان اپنی چلاکی کرتا ہے تو شیطان اس کو قابو کرتا ہے. کچھ اس کی چلاکی اور پھر شیطان کی چلاکی مل کر ہوا کو انہوں نے بہکا لیا. جب کوئی انسان کو آج جو بہت چلاکی کرتا ہے نا, شیطان اسے استعمال کرتا ہے جس طرح اس نے سانپ کو استعمال کیا. اور پھر اس نے سانپ کو سزا سنا دی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے 15ویں آیت میں, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تم اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت کو سزا سنائی. کیا پہلے خدا نے سانپ کو سزا سنائی, اس کے بعد خدا نے اپنا منصوبہ بیان کر دیا کہ کس طرح یہ نجات کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اور پھر اس کے بعد ان کو گناہ کے نتائج سے آگاہ کیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. جب آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم تک رسائی کرتا ہے. خدا کا مشن اس وقت سے جاری ہے. خدا ماضی میں ہمارے ساتھ تھا اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. پیدائش 28 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے گا تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا, اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. خدا اپنی مرضی ہم پر آشکارا کرتا ہے. خدا ماضی میں اگر آپ کو کوئی تجربہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہاں وہ یعقوب سے کہتا ہے کہ میں یہ تمام کچھ پورا کروں گا, پھر میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا. اور یہی الفاظ آپ کے لیے بھی ہے. بائبل مقدس میں کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب خدا خود انسان کو ملنے کے لیے آیا. بہت سے واقعات ایسے ہیں. ابراہیم کو خدا ملنے کے لیے آیا, اس نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے ملنے کے لیے آیا. ان واقعات کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ سکونت کرنے کا عہد کیا ہے.
آپ کو پتا ہے جب بنی نوع انسان نے یہ کہا کہ ہم یقیناً ایک برج بنائیں گے، تو خدا نے ان کی زبانوں میں الجھا ڈال دیا تاکہ پوری دنیا میں منتشر ہو جائیں، اور جب وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تو اس کے مشن کو اور خدا کے مشن کو وسعت مل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابدی عہد ابراہیم کے ساتھ باندھا۔ خدا کہتا ہے میں تجھے بہت بڑھاؤں گا، تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، اور تجھ سے جتھے پیدا ہوں گے، تمام وعدے پورے کروں گا۔ خدا کہتا ہے میں تیری حفاظت کروں گا، ہر وعدہ جو وہ خدا کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ خدا ابراہیم کے ساتھ تھا، خدا اسحاق کے ساتھ تھا، خدا نے اس کو یقین دلایا کہ کس طرح میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ اور پھر ہم نے جو آیت پڑھی اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا یعقوب کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیدائش 39 باب 2 آیت، بار بار یہ بات بائبل مقدس میں آئی ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا، خدا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے مقدس میں سکونت کیوں کی؟ اس کا مقصد کیا تھا مقدس کو بنانے کا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ انسان کے ساتھ سکونت کر سکے، انسان کے ساتھ رہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس کے مشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کی حتمی تکمیل وہ پیش کرتا ہے کہ اس کی حتمی طور پر کیا نتائج نکلیں گے۔ We need to understand، ہمیں اس بات کو ہر لحاظ سے سمجھنا ہے کہ خدا نے مقدس کو علامتی طور پر استعمال کیا، اور وہ انسان کے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ پھر یہ اس وقت کی واقعہ تھا۔ پھر کیا خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ خدا جو ہم جیسا بن کر ہمارے ساتھ رہا۔ بائبل مقدس میں کیا ایک اور منصوبے کا ایک اور حصہ تھا، اس نے انسانی فطرت اختیار کر لی، انسانی فطرت اور مقاصد کی نمائندگی کرنے والا وہ بن گیا۔ بائبل مقدس یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کی مشنری ترکیب آگے بڑھ گئی، یہ انسان بننے اور عدن میں دیا گیا وعدہ پورے کرنے کا وقت قریب آ گیا، اور خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے اس وعدے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ آئیے غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ غلطیوں 4 باب اس کی 4 اور 5 آیت، کلام مقدس میں یوں تحریر ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو منہ لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یعنی کہ جب وقت پورا ہوا، یہ خدا کا عہد تھا، اپنے آپ کو اس نے مجسم کیا، خدا نے خود کو ایمانویل کے طور پر پیش کر دیا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور پھر اس کی تکمیل متی 1 باب اس کی 21 سے 23 آیات میں ہوتی ہے کہ خداوند اس زمین پر آ گیا۔ اس کی محبت اور ہمارے ساتھ رہنے کی خواہش یسوع میں مکمل طور پر انسانی اور مکمل طور پر الہی ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 20 آیت میں کچھ یوں تحریر ہے، پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 20 آیت، اور یہ جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ رہا، اس نے ہمیشہ کی زندگی کا ہمیں بتایا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ کیسی ہوگی۔ اپنی زندگی، موت اور جی اٹھنے کے ساتھ یسوع نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو
خدا کے پہلے سے شیطدہ منصوبے کے مطابق پورا کر دیا۔ یسوع مسیح نے ان تمام کو پورا کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر خدا کا مشن اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انسان کو بچانے کا مشن جو ہے ابھی پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ اب انسانیت کے ساتھ خدا کا دوبارہ ملاپ ایک بار پھر ممکن ہو گیا، لیکن مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ مشن کب مکمل ہوا؟ خدا اس وقت ہمارے ساتھ تھا، خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ متی 28 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی آج بھی اس وقت زمین پر آیا، لیکن وہ تو آج بھی میرے ساتھ ہے۔ خدا کی پشیدہ تصویر کے طور پر کلسیوں 1:15 آیت میں ہمیں بتاتی ہے، آئیے ہم خدا کی پشیدہ تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلسیوں 1 باب اور اس کی 15 یہاں پر بڑا واضح طور پر خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اور اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ وہ پہلے سے تھا۔ اپنی خدمت کے دوران یسوع نے ہمیں خدا کی مشنری فطرت دکھا دی، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مشنری فطرت کیا تھی۔ خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے منصوبہ کیا ہے۔ جب اس کے آسمان پر واپس آنے کا وقت آیا تو وہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ قریب آ گیا نا وقت، صلیبی موت کے بعد وقت قریب آ گیا، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ آسمان پر جا رہا تھا، اور اس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ خدا روح القدس کے ذریعے ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ تھا، خدا ہمارے ساتھ ہے، لہذا یوں پوری دنیا کے آخر تک وہ کیا کہتا ہے متی 28:20 میں؟ آخر تک تمہارے ساتھ اپنی موجودگی کے وعدے کے ساتھ یسوع نے ہمیں اپنے مشن کو جاری رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ گناہگاروں کو ڈھونڈنا اور انہیں نجات دینے کے لیے خدا نے ہمیں دعوت دی ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے جب ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی طور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ متی 28 باب اس کی 18 سے 20 آیات میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خدا کا یہ منصوبہ کیا تھا، اور اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے۔ متی 28 باب اس کی 18 سے 20 آیات۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خدا اس وقت ساتھ تھا۔ آج جب میں لوگوں سے جا کر ملتا ہوں، میں نے دیکھا کہ یسوع مسیح پاک روح کے ذریعے، یسوع مسیح کا بپتسمہ تو پاک روح اور خدا وہاں پر تھے۔ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھایا گیا تو شاگرد دیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح آسمان پر جا، انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چھوڑنا ضروری تھا۔ پھر آج جب میں لوگوں کو بائبل اسٹڈی دیتا ہوں تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ سکونت کرے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ خدا کا منصوبہ جو کیا ہے پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ خدا گناہ کو مٹا دے گا، اسی طرح عبرانیوں 9 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ تکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے لیے واپس آئے گا۔ یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ بائبل مقدس دوبارہ نکالیے 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔
یہاں پر لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ کیا آپ اور میں اس راہ کو جانتے ہیں؟ یہ ایک مبارک امید ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر مسیح جا کر میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرتا ہے تو یہ ایک مبارک امید ہے جس کا خدا نے پہلے سے اظہار کیا تھا، اور اسی کے ذریعے خدا کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ بائبل مقدس میں 33 دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت میں جو لکھا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ اس وقت خدا کا خیمہ یقینی ناقد تصویری اور علامتی ہمارے ساتھ ہوگا۔ پہلے علامتی تھا، اب وہ حقیقی طور پر ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ سکونت کرے گا۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ ہم اس کے ساتھ باتیں کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ آخر کار مشن، خدا کا مشن اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا ہے۔ جو ابتدا میں تھا وہ اس خواہش کو پورا کرے گا۔ کیا ہی عظیم و شرف ہوگا جب ہم اس حقیقت کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ جب یسوع ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا، ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری آزمائشوں سے واقف ہے، اور وہ ہمارے غموں میں ہم سے ہمدردی رکھتا ہے۔ آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمارا خالق گناہگاروں کا دوست ہے، کیونکہ فضل کے ہر نظریے میں، ہر خوشی کا وعدہ، محبت کا ہر عمل، زمین پر نجات دہندہ کی زندگی میں پیش کردہ ہر الہی کشش سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ پہلی بات جو آپ کو اس ہفتے کرنی ہے، آنے والے ہفتے ہر دن خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو اپنے منصوبے کا حصہ بننے کے لیے کھول دے۔ اپنے لیے پورا ہفتہ دعا کرنی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کا نام جانیں جسے آپ پہلے نہ جانتے ہوں، یعنی پڑوسی، ساتھی، دکاندار، بس ڈرائیور، چوکیدار وغیرہ۔ ہر روز اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں خدا کے مشن میں آپ کس طرح شامل ہوتے ہیں۔ خدا کا مشن ہمارے لیے ہے، اور ہم اس مشن کا بڑا اہم حصہ ہے۔ تو آئیے ہم اس مشن میں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس مشن کو کامیاب بنیں، تاکہ خدا کا مشن اور میرا مشن ایک ہو جائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے